अस्सलाम वालेकुम। इस कायनात की तख्लीक यानी क्रिएशन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही अहम, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। और इवन हम कुरान पाक को जब स्टडी करते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला की जो आयत है कुरान पाक में, वो बहुत ही खूबसूरत, डीप और बड़े गहरे मीनिंग उनके हैं इस कायनात की तख्लीक के बारे में और किस तरह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। अब साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि साइंस के मुताबिक, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो इनका हिसाब किताब है, कि इस कायनात की तख्लीक 14 यानी 14 अरब साल पहले हुई और एक ज़बरदस्त धमाके के साथ हुई, एक्सप्लोजन के साथ। और इस कायनात को अदम से, यानी कि जहाँ पर नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट था, यानी कुछ था ही नहीं, वहाँ से वजूद में लाया गया। यानी कायनात की जो स्टडी और रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, यानी कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिज़िक्स के जो एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो जब इन पे रिसर्च और तहकीक करते हैं तो बताते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था। यानी कि कंडीशन ऐसी थी कि नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कोई मादा, कोई मैटर, यानी कि एनर्जी, और ना ही टाइम, कुछ भी नहीं था। यानी पूरी कायनात, यूनिवर्स जो है, ये एक नुक्ते की तरह, एक डॉट की तरह थी। और फिर एक बिग बैंग यानी एक धमाका हुआ और तमाम तर जो मादा एनर्जी थी वो तकसीम या मुंतशिर या स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, और एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। और आजकल और आज भी हम, मतलब हज़ारों लाखों साल के बाद भी अगर आप देखें तो ये कायनात जो है फैल रही है, वुसअत हो रही है इसमें, यानी वसी हो रही है। इस बात को कुरान पाक से साबित होता है, प्रूव मिलता है कि सूरह ज़ारियात आयत 47 में ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई है कि कायनात को हम फैला रहे हैं। अब बात समझने वाली है कि जब एक नुक्ता, यानी कि एक पॉइंट जो है, वो किस सूरत में उस वक्त था, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन ये बात साबित होती है कि माजी में, यानी पास्ट में, लाखों साल पहले जो है, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं, उसमें एक टाइम ऐसा था कि कायनात सिर्फ एक कॉन्सनट्रेटेड थी, एक नुक्ते के अंदर, एक डॉट के अंदर। यानी नाकाबिले यकीन, अनबिलीवेबल जो है, कसीफ यानी कि थिक जो है, डेंस यानी धुआं, उसकी तरह की शक्ल का एक डॉट था, नुक्ता था या एग था। और इसको साइंस की ज़बान में इकाई यानी कि सिंगुलैरिटी का कहा गया है वर्ड। यानी कि मेटाफिज़िक्स अगर आप स्टडी करें, यानी जो कायनात की स्टडी के साथ साथ जो चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो उस वक्त कहा गया कि उस वक्त मादा यानी मैटर जो है, तवानाई यानी एनर्जी जो है, और टाइम, सब जो है वो उस वक्त ही तख्लीक यानी क्रिएट किए गए। ये ताला की शान है। अब ये पॉइंट, ये नुक्ता क्या था, साइंस सिर्फ इतना ही बता सकती है कि ये नुक्ता वाहिद, यानी कि इसमें सब कुछ था। यानी ये सिफर यानी ज़ीरो, हजम यानी वॉल्यूम, और लामहदूद कसाफत यानी कि इन्फिनिटी, इसके अंदर डेंसिटी जो हाई थी, और इंतहाई गर्म, यानी कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बिग बैंग की जो थ्योरी है, जो साइंटिस्ट ने बयान की, वो एक बेसिकली लेटेस्ट एक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो मालूम हुई, इस पर सब लोग काफ़ी हद तक दुनिया जो है एग्रीड है कि ये बिग बैंग हुआ, यानी अजीम धमाका हुआ। और जो है वो नुक्ता या जो पॉइंट था या जो एग था, यानी उसका वॉल्यूम या उसका जो हजम था वो बिल्कुल ज़ीरो। और इसका मतलब ये होता है कोई, जब कोई चीज़ का जिसका वॉल्यूम ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि वो शय यानी कुछ भी नहीं है। यानी इसका मतलब वो नथिंगनेस में आ जाती है, यानी अदम से जो है वो उसको वजूद में लाया गया। और देखिए, आप बेशुमार रिसर्च, साइंटिफिक बुक आपको मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक डिफरेंट अंदाज से डिस्कस कर रहे हैं कि इस कायनात की इब्तिदा यानी कि क्रिएशन कैसे हुई और क्यों अल्लाह ताला ने की, और उसकी वजह पीछे क्या थी और उसकी रीज़न क्या थी। तो बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुरान पाक की आयत हैं जिसमें इस कायनात की तख्लीक और इसका मकसद जो है, और फिर इंसान की तख्लीक और उसका मकसद भी बयान किया है, अगर हम ज़रा गौर करें तो। अब जो लफ्ज़ जो है वो कुन, यानी कि कुन फ़याकुन का जो वर्ड है, जैसे सूरह यासीन में आयत 82 में आता है, ये बड़ा अहम है। क्यों? इसलिए कि जब भी अल्लाह ताला कोई इरादा करना चाहते हैं तो वो अपना इरादा ज़ाहिर इस तरह से करते हैं कि कुन यानी हो जा, और फ़यकुन और फिर हो जाता है। तो ये लफ्ज़ जो है, ये फॉर्मेशन और तख्लीक के लिए इस कायनात की, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला के इरादे और अमर के उसके ऊपर होती है, तो अल्लाह ताला हुक्म ऑर्डर देते हैं और वो हो जाती है। तो ये एक, अगर इस वर्ड कुन को हम डिस्कस करें अरबिक कुरान पाक की ज़बान में, तो दरअसल एक नाकिस स्पेशल वर्ब है। मतलब क्या हुआ कि ये, इसका मतलब होता है कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि है या था, उसमें एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और अगर इसको देखें, इसका एक्चुअल मादा काना, यानी काफ वाव और नून है, मादा जो है, और बाप नसरा से जो आता है, तो माजी में जब ये बनता है तो था का मतलब आ जाता है, यानी कि काना। और यकूनु, और मुजारे में यानी कि प्रेजेंट में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं यकूनु।
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا ہو گیا یا ہے، بیسک اس سینس میں آ جاتا ہے، اور کن کا مطلب کیا ہے، فعل امر یعنی کہ ہو جا، یعنی حکم دیا جاتا ہے۔ تو اچھا، اب بات کن فیکون جب ہم ورڈ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ڈفرینٹ انداز میں آیا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصور کانسیپٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں یعنی کہ کن کہتے ہیں، یعنی جو عالم امر جو ہے یعنی کہ اس میں حکم دیتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے یا نہیں۔ مطلب کن فیکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور مشیت اور مرضی ہوتی ہے کہ وہ اگر کچھ ٹائم لگتا ہے، اٹ ڈپینڈس آن حالات، کنڈیشنز اور تعالیٰ کی مرضی۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے یعنی کہ تو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عالم امر جو ہے، میں نے اس میں کہا کہ اس میں تکمیل یعنی اس کے فوراً اللہ تعالیٰ کے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، تو وہ فوراً عمل ہو جاتا ہے یعنی کہ فالو ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے حساب سے یعنی عالم خلق کی بات کریں اس دنیا میں، تو اس میں ایک گریجول، ایک بتدریج، ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ اٹ ڈپینڈس کہ کیسی سچویشن حالات جیسے بتائے۔ اس کی مثال اس طرح سے لیں کہ کسان جو ہے سیڈز جو ہے یعنی بیج زمین میں ڈالتا ہے، تو کچھ جو بیج ہوتے ہیں وہ پھوٹتے ہی نہیں ہیں، یعنی انہیں حکم نہیں ملا ہوتا، تو وہ بیج جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ جو بیج یعنی سیڈز جو ہیں جن کو حکم ملا ہوتا ہے ان کا، تو وہ ان کے اندر پھر کیمیکل اور چینجز آتی ہیں، پروسیس ہوتا ہے، اور پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، پودا نکلتا ہے، درخت اور پھل آتے ہیں۔ تو یہ سب عالم خلق ہے یعنی کہ اس دنیا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے، میکینزم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنے کے ذریعہ ہے اور اسباب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنا اور انسان کی تخلیق کرنا یعنی کہ بنانے میں ایک خاص فرق ہے، یعنی کہ انسان جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، بنانا چاہتا ہے، تو پہلے اس کے دماغ میں، ذہن میں ایک نقشہ، ایک لے آؤٹ ہوتا ہے، اس کو مواد، میٹیریل یعنی کہ کوششیں کرنا، ریسورسز حاصل کرنا، ٹائم لگانا، اور بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کا سسٹم ہے، جو حکم ہے آرڈر کن کا، اس میں ذرا بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں، اس کے جو ذہن میں پروگرام ہوتا ہے یا جو آئیڈیا ہوتا ہے، وہ اس کا صرف حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، بغیر کسی ٹائم کے، بغیر کسی وسائل کے، ریسورسز کے، اسباب کے۔ تو یہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے بگ بینگ تھیوری کا، تو اس کا واضح جو ثبوت اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں جو بڑے ہی گہرے اور ڈیپ اور خوبصورت انداز میں جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ سورہ انبیاء آیت 30 میں اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین جو ہے باہم یعنی آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہمیں انہیں الگ کیا۔ اب اس آیت میں دیکھیں دو لفظ رتقا اور فتح کا استعمال ہوئے ہیں، یعنی دونوں دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کو سمجھیں ذرا عربی گرامر میں، لغت میں، کہ رتا کا کیا ہے، مادہ را، تا اور قاف، یعنی کہ باب نصر سے آتا تھا رتا کا یرتکو رت کن، یعنی جوڑنا، ملانا، پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی جیسے کر کے ملاتے ہیں، اور رت کن جو ہے جوڑی ہوئی چیز، یعنی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ سینس بنتا ہے کہ آپس میں کوئی چیز ہے اس کو جوڑ دیا جائے، یا اس کے آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فتح کا فا، تا اور کاف کا جو مادہ ہے، آپ دیکھیں باب ضرب سے آتا ہے، تو فتح کا یفتکو فتقن، یعنی کوئی جوڑی ہوئی چیز ہے اس کو پھاڑ کر الگ کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی شے ہے، فتح کا جو ہے، جو رتقہ سے جو ہے چیز جو جوڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو فتح کا جو ہے وہ توڑ کر، پھاڑ کر، اس کی ساخت کو برباد کر دے، پھوڑ ڈالے، پھاڑ ڈالے بیسیکلی۔ جیسے پودے کا آپ دیکھیں پھوٹنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے فتح کا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ ان الفاظ میں آپ دیکھیں کہ مقصد کیا ہے کہ ایک نقطہ واحد، یعنی جو کائنات کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں جب یہ ورڈ استعمال ہوئے ہیں بگ بینگ تھیوری کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے کن کے کہنے کے بعد وہ جو ہے فتح کا، یعنی پہلے وہ رتا کی کنڈیشن میں تھے، پھر وہ فتح کا یعنی الگ الگ حصوں میں وہ تقسیم ہو گئے، بکھر گئے، پھٹ گئے، یعنی کہ، اور اسی سے ستارے اور جو سیارے اور یہ جو پورے جو دنیا کائنات بنی۔ اگر ہم مزید فتح کا لفظ پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب تو پھاڑنے کا ہی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں دھماکہ بھی ہو، یعنی کہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو۔ مگر قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، ہم اس کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے، بلکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ جو تھی یعنی ایک عظیم دھماکہ جو تھا، جو سائنس ثابت کرتی ہے کہ کائنات میں یہ دھماکہ ہوا، یہ جو کائنات جو اس دھماکے سے، ایکسپلوژن سے بنی۔ لیکن قرآن پاک ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اصل بات امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دھماکے سے کائنات بنی، ایکسپلوژن سے ہوئی یا نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک ہستی ہے، کوئی بنانے والا ہے جس نے اس کو کریٹ کیا۔ کائنات ایسے نہیں بن گئی اتفاق سے۔ تو یہ بات اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ غور کریں
کہ ایک فار ایگزامپل ایک پریس ہے جہاں پر کتابیں چھپتی ہیں، تو ایک دم سے کوئی دھماکہ اور ایک دم سے ڈکشنری بن جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے جب تک اس پہ محنت نہیں آئے، اس کو پروسیس نہ کیا جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ہم عربک زبان کو اگر ذرا غور کریں تو یہ جو ورڈ ہم نے فا تا اور کاف فتح کا، یہ ایک لازم یعنی کہ انٹرانزٹیو ورب ہے، اور اس میں اگر یہ انٹرانزٹیو ورب ہوتی تو یہ کہنے کی گنجائش ہوتی کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یعنی کہ جو ورب لازمی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، عمل خود سے خود ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ورب جو ہے یہ ایسی ورب ہے جو کہ ٹرانزٹیو ورب ہے، یعنی کہ معتدی ورب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا کام جس میں کرنے والا کوئی ہو، یعنی فاعل ہو، کوئی اس کا کام کرنے والا ہو، کوئی ہستی ہو، اور وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ ورب فتح کا جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے لیے، اس کو جو حکم دینے کے لیے، فعل امر سے جو حکم دیا گیا اور پھاڑنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ ہی تھے۔ تو یہاں سے بات بالکل کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کن فیکون کی اور بگ بینگ تھیوری کی۔ آپ نوٹس کریں کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ زمین اور آسمان جو تھے بالکل اپنی بیسک حالت میں، جب بالکل سٹارٹنگ، جب ایک نقطہ، ایک پوائنٹ تھا، تو حالت رتاقہ میں تھے، یعنی کہ ایک کازمک سے کہتے ہیں نا، ایگ ہوتا ہے ایک انڈے کی شکل میں، یعنی ایک پوائنٹ کی شکل میں تھے، اور اس میں تمام تر کائنات کا جو مادہ تھا، توانائی، ٹائم ان اسپیس، ایوری تھنگ جو تھی، وہ سب اس کے اندر بند تھے۔ پھر یہی انڈا یا ایگ جو ہے، یا نقطہ واحد جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھاڑا گیا، یعنی فتح کا ہوا، جدا کیا گیا، اور پھر بھی اس کائنات کا ظہور ہوا، یعنی کہ وہ ظاہر ہوئی، اور وہ آہستہ آہستہ پھر جیسے اللہ نے حکم دیا کن کہنے کے بعد، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے کائنات میں سنا، اور سکڑ کر، سمٹ کر، فرما برداری سے، یہ ورڈ ہے، اپنے مالک کے یعنی کہ رب کے مطابق، جو ان کے ذہن میں نقشہ تھا اس کے مطابق آہستہ آہستہ ڈھلتے چلے گئے، اور کائنات میں زمین، آسمان اور تمام اس کے جو پارٹس تھے، یعنی کہ سیارے، ستارے، فورسز یعنی قوتیں جو تھی آپس میں انٹریکشن، طاقتیں جو کشش کی تھی، یہ سب اپنے اجزائے ترکیبی یعنی ان کے حساب سے، ترکیب کے حساب سے یہ بنتے چلے گئے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس سے کائنات کا یہ پورا اسٹارٹ ہوا۔ اسی بات کو ہم دیکھتے ہیں سورہ فصلت، یعنی کہ سورہ ہا میم سجدہ ہے، آیت 11 میں، کیا تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور جو اس وقت دھواں یعنی اسموک تھا، دخان تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، چاہے اپنی مرضی سے، خوشی سے یا نہ۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پلان یعنی خدائی منصوبہ جو تھا کائنات کی تخلیق کا، اس میں خاص ترتیب اور ایک جامع انداز میں اس کو پلان کیا۔ اور اس آیت کو اگر ہم غور کریں تو تین باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، یعنی نمبر 1، آسمان سے مراد پوری کائنات تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی کائنات کا متوجہ ہونا بیسکلی۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں دخان یعنی اسموک یعنی دھواں جو تھا، وہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات جو ہے ایک بے شکل، ایک غبار یعنی دھوئیں کی طرح تھی، جسے آج کل کی سائنس میں نیبولا بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی شکل تھی کہ وہ انڈے کی، اس میں دھواں اور اسموک سب کچھ تھا۔ تیسرا پوائنٹ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آسمان کی طرف بیسکلی اللہ تعالیٰ متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اسے زمین، پہاڑ وغیرہ سب کچھ بنا دیے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بات یہ نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں پھر اس کائنات کی تخلیق، کیونکہ اس میں دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، پھر آگے کہ آسمان اور زمین وجود میں آ جاؤ، یعنی وہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب قدیم اگر ٹائم سے ہم دیکھیں تو مفسرین جو ہے اس بات پہ بحث کرتے آ رہے ہیں کہ زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کیا یا آسمان کو۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں بعض جگہوں پر زمین کی پیدائش پہلے بتائی ہے، کیونکہ وہ انسان کو زمین پر نعمتوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اسی طرح کہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش پہلے بتائی ہے، کیونکہ وہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور وغیرہ کو دیکھیں اور احساس ہو ان کو۔ تو یہ ایک انداز اللہ تعالیٰ کا، قرآن پاک کا اسلوب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک زبردست پلاننگ، منصوبے سے اور حکمت سے اور دانائی سے بنایا، اور اس کی تقدیر کو، اس کی ضروریات کو، سارے اس کے انتظامات کو، ہر چیز کو جو ہے وہ، اور اس کو وسیع کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہیوج کائنات ہے، یعنی اگر اگزامپل آپ دیکھیں سائنس میں اگر پڑھیں تو 200 ارب گیلیکسیز یعنی کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں جو ہے 200 ارب یعنی ستارے یا پورے سسٹمز ہیں، یعنی لاکھوں سالوں سے یہ پورا سسٹم فکسڈ راستوں پہ، یعنی کہ جو روٹیشنز ہیں، ان کے مدار ہیں، اس میں گھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دیکھیں، حکمت، پاور دیکھیں۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم کہ یہ کائنات اتفاقی یا ایکسیڈنٹل یا حادثاتی طور پہ نہیں بنی، یعنی ایک مادہ پرست سوچ یہ ہے، مٹیریلسٹک سوچ، کہ کائنات جو ہے ایک دم سے حادثہ ہوا، دھماکہ ہوا اور جو ہے وہ کائنات بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک اس کی مکمل طور پہ نفی یا نگیٹ کرتا ہے اس کو۔ کس طرح سے؟ اگر ایک عام انسان بھی غور کرے تو دیکھیں آپ، اس کائنات میں جو ہے ایک توازن، ایک بیلنسڈ ہے، نظم و ضبط ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک ہم آہنگی ہے، ایک سسٹم ہے، آرگنائزڈ وے میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ یعنی کائنات میں تمام تر دیکھیں آپ فزیکل لا جو ہیں، کہ جو فزکس کے جو لا ہیں،
فینومینا ہے، مظاہرات ہیں، آپ دیکھتے ہیں زمین آسمان کے اندر ایک توازن، ایک بیلنس میں آپ فزکس یا طبیعت جو ہے، آپ کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ سائنس میں گہرائی میں جائیں تو کشش ثقل یعنی گریوٹی، میگنیٹزم جو ہے سائنس، اور تمام تر ایلیمنٹس جو عناصر ہیں ان کی ترکیب، ان کی جو انالیسس ہے، اور تمام تر اجسام جس جو کائنات میں زمین و آسمان میں موجود ہیں، یعنی جو باڈیز ہیں، یعنی کہ جو سیارے ستارے، وہ دیکھیں آپ فکس جو ہیں مداروں میں اپنی کشش کی جو آپس میں ان کی جو قوت ہے، انٹریکشن جو اس میں روٹیٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی چیز ان کو تھامے ہوئے ہے، مطلب کیا ہوا کہ تمام تر انسان جو ہیں دیکھیں اس زندگی اپنی جو اس زمین پر بھی ایک تسلسل قائم رکھنے کی تمام تر عوامل جو فیکٹرز اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہیں، دیے ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ یہی بات دیکھیں آپ سورہ ملک آیت 3 میں ہے کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی یعنی تفاوت یعنی عدم تناسب یعنی بے جوڑ یا بے ترتیبی نہیں پاؤ گے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر دو ورڈ آئے ہیں، ایک تو یہ تفاوت کا ورڈ میں نے دیکھا یعنی کہ کمی یا عدم تناسب، اور دوسرا فطور یعنی کہ اگر بار بار پلٹ کے دیکھو گے تو آپ کو کوئی دڑاڑ، یہ فطور کا مطلب ہے دڑاڑ، شگاف یا رخنا نہیں ملے گا، یعنی پوری کائنات میں ایک ایسا سسٹم ہے، نظم و ضبط ہے کہ آپ تناسب ہے، تسلسل ہے کہ تمہیں کوئی فالٹ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کلیم کر رہے ہیں اس چیز کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بشری جو اصول ہیں یعنی کہ اینتھروپک پرنسپل جو بکس کے اور سائنٹسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو لکھے ہیں، یعنی قوانین جو فطرت ہے انسان کے حساب سے، وہ دیکھیں ہر چیز پرفیکٹ ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ فلسفیوں نے، فلاسفرز نے جو ہے مختلف دوروں میں یہ بھی کہا کہ کائنات جو ہے خود اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، یعنی کہ یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، تمام مخلوقات موجود ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا لاجیکلی کہ اس کا کوئی خالق بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی۔ تو ہر چیز کا اپنا دیکھیں ایک ریزن ہے، تو کائنات کی بھی کوئی ریزن ہے، تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے اس کا جو ہمارا رب ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری تو بتاتی ہے کائنات عظیم دھماکے سے ایک ایکسپلوژن ہوا، اسے وجود میں آئی، اور آپ نوٹس کریں جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو میٹر یا مادہ جو ہوتا ہے دور دور تک بکھر جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بگ بینگ کے دھماکے میں ایکچولی ہوا اس کے الٹ۔ کیا مطلب ہوا کہ تمام تر جو مادے انرجی جو تھی وہ ایسے آپس میں مل کر ایسے ہی انہوں نے گوند کی طرح، جیسے آٹا گوندتے ہیں نا آپ، کہکشائیں، پلانٹ، ستارے، ان کی شکل دے ڈالی کہ ایک ان یوزول بات تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کوئی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ اس بگ بینگ تھیوری، اس ایکسپلوژن کے پیچھے تھے، جن کی قدرت، پاور، حکمت اور پلاننگ سے کائنات جو ہے پوری منظم طریقے سے آرگنائز وے میں وجود میں آئی، ایک سوچی سمجھی ایک تخلیق۔ اس میں دیکھیں آپ فنڈامنٹل جو کانسٹنٹ ہیں یعنی کہ جو اس کائنات کے جو ورک فزیکل لاز ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، بیلنسڈ ہیں۔ آپ دیکھیں نیومیریکل جو ویلیوز ہیں یعنی عددی قیمتیں، کائنات کی جو ڈیزائن بنایا گیا اس میں، اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں جو فورسز یا طاقتیں جو ہیں کشش کی، جیسے گریویٹیشنل ہے یعنی کشش ثقل ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر فورسز جو ہیں، یہ بڑی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، فورسز ہیں، یہ کائنات میں بڑی عمل کرتی ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہیں، اور یہ بڑی سنبھالے ہوئے ہیں اس کائنات کو، ستاروں کو، سیاروں کو، پوری کائنات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو آپس میں تناؤ اور کھچاؤ یعنی ٹینشن والی قوتیں جو ساری ہیں، ان سب میں ایک بیلنس رکھا ہے، کشش رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال کے چلتی رہیں، اور اس وجہ سے کائنات جو ہے اتنے لاکھوں سالوں سے آپ دیکھیں بیلنس چل رہی ہے، ایک مربوط، ایک ہم آہنگ اور ایک بیلنسڈ وے میں، ایک سسٹمیٹک وے میں۔ تو اس سے پروو ہوتا ہے کہ کائنات محض اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہے، مگر بڑے پلان سے آرگنائز وے میں تعالیٰ نے بنائی۔ اور یہی بات بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچر نے کہی ہے کہ کائنات ایک گرینڈ ڈیزائن کی طرح ہے، جسے ایک ہستی نے بے پناہ حکمت سے بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس سے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا، کھلانے والا ایک رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے پاس ہی تمام قدرت اور پاور ہے۔ اور بڑی ہی ریسرچ تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ کائنات ایک جو ہے مدبر کی تدبیر کا نتیجہ ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی زبردست ہستی ہے جس نے اس کائنات کو سنبھالے ہوا ہے۔ تو بات سمجھنے والی ہے کہ ہمیں یہاں کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ بگ بینگ تھیوری، سائنس جو کچھ بھی ہے یہ اپنی جگہ، ان کی باتیں، تحقیق، ریسرچ سب کچھ ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کیا بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتائی ہے کائنات کو کیوں تخلیق کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور اس کا پرپز، اور پھر انسان کی تخلیق اس کا مقصد۔ تو قرآن پاک میں ہر چیز وضاحت سے بڑی خوبصورت انداز میں، ڈیپ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں اس باتوں کو تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، عقل اور دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور مقصد تخلیق کائنات کا اور اپنا مقصد اس دنیا میں آنے کا، اور اس کو بھی سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ بات ہوگی۔